आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 20 अप्रैल 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। नॉर्थ जापान में आया जबरदस्त जलजला, 7.7 की शिद्दत के झटकों से दहला इलाका। रूस की रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक, यूक्रेन ने मचाया कहर। नॉर्थ कोरिया ने की नई मिसाइलों की टेस्टिंग, किम जोंग उन ने किया क्लस्टर मिसाइलों का मुआयना। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में नाजायज कॉलोनियों की वापसी, 20 साल बाद सानूर सेटलमेंट को दोबारा बसा रहा इसराइल। लेबनान में ईसा मसीह के मुजस्समे की बेअदबी, इसराइली फौजी ने हथौड़े से तोड़ी मूर्ति, दुनिया भर में गुस्सा। ईरान ने टाला अमेरिका पर जवाबी हमला, अगवा हुए जहाज पर क्रू की फैमिलीज के होने की खबर। कुवैत ने तेल सप्लाई पर लगाया फोर्स मेजर, हॉर्मोज की नाकेबंदी से तेल की शिपमेंट ठप। शी जिनपिंग और एमबीएस की बातचीत, चीनी सदर ने हॉर्मोज का रास्ता खुला रखने पर दिया जोर। और सूडान की जंग रोकने की नई कोशिश, जद्दा में एमबीएस और जनरल बुरहान की अहम मुलाकात। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। नॉर्थ जापान में आज एक बड़ा जलजला आया है। मंडे को नॉर्थ जापान में 7.7 की शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया, जिसके बाद 3 मीटर ऊंची सुनामी का अलर्ट जारी किया गया। करीब 40 मिनट बाद कुजी पोर्ट पर 80 सेंटीमीटर ऊंची लहरें टकराई भी। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन ने सुनामी की वार्निंग को भी अब कम कर दिया है। जलजले के बाद फैली टेंशन अब हल्के हल्के कम हो रही है, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया है। रूस की तुआब से रिफाइनरी पर यूक्रेन ने एक बहुत बड़ा ड्रोन हमला किया है। रूस के क्रास्नोडार क्राई में वाक़ तुआब से ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन हमले किए। इस हमले की वजह से रिफाइनरी में ज़बरदस्त आग लग गई, जिसने पूरे इलाके में टेंशन पैदा कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में रिफाइनरी से आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है। यूक्रेन लगातार रूस के एनर्जी ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि वो रूस की तेल सप्लाई और जंग लड़ने की ताकत को कमज़ोर कर सके। रूसी अफसरों के मुताबिक फ़िलहाल आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और ये पता लगाया जा रहा है कि इस हमले में कितना बड़ा नुकसान हुआ है। इस ताज़ा कार्रवाई के बाद इलाके में टेंशन बहुत बढ़ गई है। इधर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइलों का टेस्ट किया है, नई मिसाइलों का। नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मिसाइलें क्लस्टर और फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड्स ले जाने के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन की गई हैं। किम जोंग उन ने इस टेस्ट पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो अपनी फ़ौज की ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। टेस्टिंग के वक्त किम जोंग उन वहीं मौजूद थे। इन नए मिसाइलों के आने से इलाके में टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि ये हथियार एक साथ बड़े इलाके को तबाह करने की ताकत रखते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि नॉर्थ कोरिया का ये नया कदम साउथ कोरिया और अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिससे इस रीजन में पहले से जारी टेंशन में अब और ज़्यादा इजाफा हो गया है। मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं। वेस्ट बैंक में इसराइल की एक नई नाजायज़ कार्रवाई सामने आई है। नाजायज़ कॉलोनियों को दोबारा बसाने का काम शुरू कर दिया गया है, सेटलमेंट्स को। इसराइली मिनिस्टर्स ने एक ऐसी हरकत की जिससे पूरे वेस्ट बैंक और गज़ा में आग लग सकती है। 20 साल पहले वेस्ट बैंक में खाली कराई गई सानूर नाम की नाजायज़ कॉलोनी को दोबारा खोल दिया गया है। इस मौके पर इसराइली कैबिनेट के कई बड़े मेंबर वहां मौजूद थे, जो खुलेआम गज़ा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनी मुल्क के वजूद को ख़त्म करने की बातें कर रहे थे। 20 अप्रैल को आई द न्यू अरब की खबर के मुताबिक पहाड़ी की चोटी पर सफ़ेद रंग के रेडीमेड घरों की लाइनें बिछा दी गई हैं सेटलर्स के, जो इस बात का सबूत है कि इसराइल अब इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ाते हुए ज़बरदस्ती कब्ज़े की पॉलिसी पर एक पागल सांड की तरह चल रहा है। इसराइली मिनिस्टर्स ने ये साफ कहा, बल्कि धमकी दी, कि उनका मकसद फ़लस्तीनी मुल्क, फ़लस्तीनी रियासत के आइडिया को हमेशा के लिए दफन करना है। इस वक्त वेस्ट बैंक में दोस्तों 30 लाख फ़लस्तीनियों के बीच 5 लाख से ज़्यादा इल्लीगल इसराइली सेटलर्स कॉलोनियों में रह रहे हैं, सेटलमेंट्स में। ये नया कदम जो अब उठाया जा रहा है, न सिर्फ अमन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है, बल्कि ये इसराइल के उस ख़तरनाक प्लान को भी जाहिर करता है जिसमें वो पूरे इलाके को हड़पना चाहता है। इस हरकत के बाद वेस्ट बैंक में टेंशन बहुत बढ़ गई है और आने वाले दिनों में वहाँ बड़े टकराव का इम्कान है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया है और उधर इसराइल बड़ी जंग की तैयारी शुरू करने जा रहा है।
حماس نے امریکہ کے اس پروپوزل کو سرے سے خارج کر دیا جس میں ہتھیار ڈالنے کی شرط رکھی گئی تھی۔ حماس نے اسے ایک جال بتایا ہے جس کا مقصد غزہ کے اندر خانہ جنگی شروع کرانا ہے، سول وار، اور فلسطینیوں کو کمزور کرنا ہے۔ خبر 20 اپریل کو سامنے نکل کر آئی ہے جو بہت فکر پیدا کرتی ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر اس نے ہتھیار ڈال دیے تو فلسطینی عوام اسرائیل کے پالے ہوئے کرائے کے ہتھیار بند گروہوں کے سامنے بے بس ہو جائے گی۔ فلسطینی سورسز کے مطابق اس امریکی پلان میں غزہ کے قریب 20,000 سول ملازموں کو ہٹانے کی بات بھی شامل ہے، جسے حماس نے ناممکن اور غزہ کے نظام کو برباد کرنے والا بتایا ہے۔ دوسری طرف دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ حماس کے اس انکار کے بعد اسرائیل نے اگلے مہینے کی شروعات سے پورے غزہ میں ایک بار پھر خطرناک جنگ شروع کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اسرائیلی افسروں نے اگلے مہینے کی شروعات کو آخری ڈیڈ لائن طے کیا ہے۔ اس کے بعد جنگ کے ایک نئے اور خوفناک دور کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اب بات لبنان کی۔ ساؤتھ لبنان کے دیر سریان میں ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی جس نے پوری دنیا کے عیسائیوں اور مسلمانوں کو غصے سے بھر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ایک اسرائیلی فوجی ایک بڑے ہتھوڑے کا استعمال کر کے حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کو، مورتی کو بڑی بے رحمی سے توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تصویر 19 اپریل 2026 کی بتائی جا رہی ہے اور آج ہر کوئی اس پر غصہ جتا رہا ہے۔ اسرائیل کی آرمی نے بھی مان لیا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے اور یہ حرکت اس کے ہی ایک فوجی نے انجام دی ہے۔ غزہ کی مسجدوں کو ملبے میں بدلنے والے یہ اسرائیلی فوجی اب عیسائیوں کے مذہبی نشانوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس سے صاف ہو گیا ہے کہ یہ جنگ صرف زمین کی جنگ نہیں بلکہ یہ لوگ ہر مذہب کے دشمن بن چکے ہیں۔ یہ جنگ مذہبوں کے خلاف جنگ لگتی ہے۔ سوشل میڈیا پر اس منظر کو دیکھ کر لوگ اسرائیلی فوج کو شیطانی فوج کہہ رہے ہیں۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیلی فوج کی نظر میں کسی بھی مذہب یا مقدس چیز کی کوئی عزت نہیں ہے۔ عوام میں اس بات کو لے کر زبردست غصہ ہے کہ سیز فائر کے بیچ بھی یہ فوجی اس طرح کی نفرت پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کے سینٹیمنٹس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی فوجی کے ذریعے حضرت عیسیٰ مسیح کے مجسمے کو توڑنے کے واقعے پر اب بنجمن نتن یاہو نے ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ دنیا بھر میں ہو رہی تھو تھو کے بعد نتن یاہو نے کہا کہ وہ اس منظر کو دیکھ کر حیران اور غمزدہ ہے۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نتن یاہو نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ اسرائیل تمام مذہبوں کی عزت کرتا ہے اور یہاں سب کو برابری کا حق ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ جس فوج کو نتن یاہو موسٹ مورل آرمی کہتا ہے، اس کے فوجی لگاتار مسجدوں اور مقدس جگہوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ غزہ میں ہزاروں عبادت گاہوں کو ملبے میں تبدیل کرنے کے بعد اب لبنان میں عیسائیوں کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ نتن یاہو کا یہ بیان صرف ایک دکھاوا ہے تاکہ دنیا کے غصے کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ اب ایران کی خبروں پر آتے ہیں۔ ایران نے امریکہ کے اوپر جوابی حملہ روکنے کا اعلان کیوں کیا؟ آئیے بتاتے ہیں۔ ایران کے خاتمہ الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر نے 20 اپریل کی شام کو ایک بڑا بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ عمان کے سمندر میں تسکا جہاز پر ہوئے امریکی حملے کا بدلہ اب تک کیوں نہیں لیا گیا۔ ایران نے صاف کیا ہے کہ اس کی آرمڈ فورسز ایک کرارا جواب دینے کے لیے بالکل تیار تھیں، لیکن جہاز پر کرو ممبرز کے ساتھ ان کی فیملیز اور بچے بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے آپریشن کو فی الحال ٹال دیا گیا۔ اب وہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے اس کمرشل جہاز پر، یہ نہیں پتا۔ بیان کے مطابق امریکہ کے کمانڈوز نے جب اس کمرشل جہاز پر حملہ کیا اس وقت وہاں کئی فیملیز موجود تھیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان کا پہلا کام اپنے لوگوں کی جان بچانا ہے جو اس وقت خطرے میں ہے۔ ایران نے صاف الٹیمیٹم دیا ہے کہ جیسے ہی جہاز پر موجود لوگوں اور کرو کی حفاظت پکی ہو جائے گی، ایران کی آرمڈ فورسز امریکی آرمی کے خلاف سخت ایکشن لیں گی۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جہاز تو امریکہ کے قبضے میں ہے اور وہاں موجود فیملیز اور بچے بھی انہی کے قبضے میں ہیں۔ خیر، اتوار کی رات امریکہ نے چین سے آ رہے اس جہاز کو نشانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب ایران کے اس بیان نے صاف کر دیا ہے کہ بدلہ لینے کا پلان تیار ہے اور وہ صرف اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کا انتظار کر رہا ہے۔ بڑھتے ہیں آگے۔ ایران نے ایک صاف اعلان کیا ہے، کہا ہے کہ یورینیم باہر بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایران کی فارن منسٹری کے ترجمان اسماعیل باقائی نے پیر کو 20 اپریل کو ایک پریس کانفرنس میں امریکہ اور دنیا کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے۔ انہوں نے صاف کر دیا ہے کہ ایران اپنے انرچڈ یورینیم کو کسی دوسرے ملک میں بھیجنے پر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا اور یہ مدعا کسی بھی میز پر بات چیت کا حصہ نہیں رہا ہے۔ باغئی نے ایران کی نیوکلیئر کامیابی کو ملک کی شان بتایا اور کہا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جس پر سمجھوتا کیا جائے۔
انہوں نے دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ جس طرح ایران کی مٹی ہمارے لیے مقدس ہے، ٹھیک ویسے ہی ہمارا انرچڈ یورینیم بھی ہمارے لیے بے حد عزیز ہے، مقدس ہے۔ دراصل ایران کا یہ بیان 19 اپریل کو آئی اس خبر کا جواب لگتا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ چائنا کو ایران کا یورینیم دیا جا سکتا ہے تاکہ ایران مطمئن بھی رہے کہ یورینیم دوست کے پاس ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کی جنگ جو ہے وہ مکمل طور پر ختم بھی ہو جائے۔ حالانکہ ایران نے کہا نہیں بھائی، یورینیم ایران میں ہی رہے گا۔ کویت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارموز کی ناکے بندی کے بعد تیل کی سپلائی پر فورس میجر لاگو کر دیا ہے۔ مڈل ایسٹ میں جاری بھاری ٹینشن کے بیچ کویت نے اپنے کچے تیل، اپنے کروڈ آئل اور ریفائنڈ پروڈکٹس کی شپمنٹ کو لے کر فورس میجر کا اعلان کر دیا ہے۔ 20 اپریل کو آئی رپورٹ کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز کی ناکے بندی کی وجہ سے کئی جہاز پرشین گلف میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، جس سے کویت کے لیے اپنے کسٹمرز کو طے وقت پر تیل پہنچانا ناممکن ہو گیا ہے۔ کویت کی سرکاری کمپنی ہے کویت پیٹرولیم کارپ۔ اس نے اپنے تمام کسٹمرز کو نوٹس بھیج کر یہ انفارمیشن پرووائڈ کروا دی ہے کہ وہ کانٹریکٹ کی اس شرط کا استعمال کر رہی ہے کمپنی جو اسے موجودہ حالات میں سپلائی روکنے کی اجازت دیتی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ قدم مجبوری میں اٹھایا گیا ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز پر جاری بلاکیڈ نے سمندر کے راستے کو پوری طرح سے جام کر دیا ہے۔ حالانکہ کویت نے یہ بھی صاف کیا کہ اس کا مطلب سپلائی کو پوری طرح بند کرنا نہیں ہے، بلکہ جہازوں کے آنے جانے میں ہونے والی رکاوٹ کی وجہ سے ڈیلیوری میں دیری ہو سکتی ہے۔ دوستو، فورس میجر کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ جاننا چاہیں گے تو میں بتا دوں۔ یہ کانٹریکٹ کی ایک ایسی شرط ہے جو کسی قدرتی آفت یا جنگ جیسے حالات میں کسی کمپنی کو اپنی ذمہ داری یا ڈیلیوری پوری نہ کر پانے پر قانونی طور پر بچاتی ہے۔ اب کوئی کویت پر کیس نہیں کر سکتا۔ دوستو، سمندر میں بڑھتی یہ زبردست ٹینشن دنیا بھر میں تیل کے کھیل کو بگاڑ سکتی ہے۔ چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان یعنی MBS کے بیچ فون پر ایک بڑی بات چیت ہوئی ہے۔ چائنیز میڈیا کے مطابق شی جن پنگ نے ہارموز کی ناکے بندی پر گہری فکر جتائی ہے اور کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے جہازوں کی آمد و رفت یعنی نارمل ٹریفک کو بحال رکھا جانا چاہیے کیونکہ یہ پوری دنیا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ شی جن پنگ نے سعودی کراؤن پرنس سے بات چیت میں مڈل ایسٹ میں جاری ٹینشن کو کم کرنے پر زور دیا اور کہا کہ چائنا فوراً اور مکمل سیز فائر کا حمایتی ہے۔ انہوں نے صاف کیا کہ ہارموز جیسے اہم راستے کا بند ہونا گلوبل ٹریڈ کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ اصل میں چائنا کو بھی اسٹریٹ آف ہارموز بند ہونے سے بہت نقصان ہو رہا ہے کیونکہ تمام گلف کنٹریز میں تو اسی کا مال بھر بھر کے جاتا ہے اور سب سے سستا ٹرانسپورٹیشن پانی کے جہاز۔ UAE میں چائنا کا سامان، قطر، کویت، سب جگہ سعودی ہے۔ سعودی میں چلو دوسرا راستہ ہے، بحرین، عراق، تو چائنا کا ویپار بھی ٹھپ پڑ رہا ہے۔ اس لیے وہ مڈل ایسٹ کے بگ پلیئر سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک ایسا راستہ نکالنا چاہتا ہے جس میں ایران بھی راضی ہو اور ویپار بھی چل سکے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور جنرل برہان کے بیچ ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ سوڈان میں جنگ روکنے کی کچھ نئی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں یہ ملاقات ہوئی ہے 20 اپریل کو اور اسے بے حد اہم مانا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور سوڈان کے آرمی چیف جنرل عبدالفتاح البرہان کے بیچ ہوئی یہ میٹنگ سوڈان میں جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کی طرف ایک بڑا اشارہ مانی جا رہی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کراؤن پرنس نے سوڈان میں جاری خون خرابے کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی پوری حمایت کا بھروسہ دیا ہے۔ سوڈان میں اپریل 2023 سے وہاں کی ریگولر آرمی اور پیراملٹری فورس یعنی RSF کے بیچ زبردست سول وار چل رہی ہے جس نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں مارے جا چکے ہیں۔ سعودی عرب اس ٹینشن کو کم کرنے کے لیے پہلے سے ہی بہت ایکٹیو رہا ہے۔ وہ مئی 2023 میں ہی دونوں گٹوں کے بیچ جدہ ڈکلیریشن سائن کرا چکا ہے جس میں عام لوگوں کی حفاظت کرنے اور ملک میں انسانی مدد پہنچنے دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ باوجود اس کے سوڈان میں بہت کچھ ہوا جو میں نے آپ کو پچھلے مہینوں میں بتایا۔ آج کی ملاقات کے بعد امید جگی ہے کہ سعودی عرب کی میڈیشن سے شاید سوڈان میں جاری یہ خوفناک جنگ رک سکتی ہے۔ MBS نے صاف کیا ہے کہ وہ انٹرنیشنل لاء کے مطابق سوڈان میں امن کی بحالی چاہتے ہیں تاکہ وہاں کے بے گناہ لوگوں کی جان بچائی جا سکے۔ فی الحال دنیا بھر کی خبروں میں اتنا ہی۔ امید یہ کرتا ہوں کہ ایک مختصر سی تفصیل میں جو بھی میں نے آپ تک پہنچایا
وہ آسانی سے آپ کی زبان میں آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔